दोस्तों हमारे चैनल पाक न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक न्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे? आज का प्रोग्राम बस मुख्तसर से दो चार उन्वानात के एक एक लाइन की वो खबर और एक एक लाइन का तबसरा और आखिर में नज़्म अबनाए बेहमियत। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले कि जो एक्सटेंशन का आर्मी चीफ का केस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उसका फॉलो अप कितना मुश्किल होगा। अगर उसको इस तरह इंटरप्रेट करें कि जैसे उन्होंने कहा कि इस 243 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पैरामीटर्स तय करें, तो उससे मुराद आइन में तरमीम है, तो ज़ाहिर है ये तो बड़ी मुश्किल है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये रूल्ड आउट है, ये ऐसा नहीं होगा। अब लेसर चीज़ है लेजिस्लेशन कि कानून साजी करें जिसमें अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह आर्मी चीफ की तय हों। तो लेजिस्लेशन ज़ाहिर है उसमें भी अपोजिशन का बड़ा ताअवुन दरकार है, और जिस किस्म की कारकर्दगी है हुकूमत की, तो इसके लिए फिर वही तोप और तफंग वाला नुस्खा ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि इन तिलों में तो तेल है नहीं। लिहाजा जिस तरह इनकी तमाम तर जो कहकशां है आला दिमागों की, वो एक नोटिफिकेशन जो है वो तो अच्छा यानी एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी का बना नहीं सके, तो उसके लिए आला हजरत बाजवा साहब सिपह सालार पाकिस्तान जो हैं उन्हें आना पड़ा फतह करने के लिए, नहीं किस चीज़ को, नोटिफिकेशन लिखने के लिए। तो अब भी ये तकल्लुफ़ उन्हें खुद ही करना पड़ेगा कि लेजिस्लेशन के लिए ज़ाहिर है अंडर एंड सिलसिला अपोजिशन पार्टियों से राहो रस्म, और उसका नतीजा क्या होगा ज़ाहिर है वो भी बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक कंसिक्वेंस ये है कि अपोजिशन जो है वो भी अपना कहीं ना कहीं अपने मामलात जो हैं उनको मैनेज करेगी, लिहाजा कुछ फेवर्स हासिल करेगी। वो जो तोप तफंग वालों के टूल्स हैं वो लूज हो जाएंगे, लिहाजा ढीला मामला मजीद हो जाएगा, जैसे कि पहले भी ढील की तरफ रवां दवा है, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स जो हैं वो आ गए। तो इस तरह इस फैसले का एक पार्शल फ़ायदा बहरहाल अपोजिशन को भी होगा कि जब उनके पास जाएंगे कि ठीक है जी कानून साजी करनी है, तो वो कहेंगे कि हाँ जी हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना, ज़रा साढ़े ना भी गल करो दूजी तरह दी भी है जी। तो अब नेक्स्ट जो है वो जनरल यानी इसी फैसले का जो फॉल आउट है, पहली कैजुअलिटी समझ लें कि सुना है कि जनरल साहब हैं सरफराज साहब, वो रिटायर हुए। अगर ये फैसला यानी इस तरह ना होता तो शायद उन्हें चांस मिल जाता कंसिडरेशन का। बहरहाल इवन देन इट वाज नॉट नेसेसरीली दैट ही वुड हैव बीन सिलेक्टेड। तो बहरहाल वो फर्स्ट कैजुअलिटी है, समझ लें। हमें कोई अफसोस नहीं है इसलिए कि ये दे आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक हैं जी, जिनमें इतना हौसला नहीं है कि वो इस बात को कंडेम करें इवन रिटायरमेंट के बाद भी। तो हम क्यों उनके लिए इतना जो है वो दर्द दिल रखें, हैं जी। तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस साहब ने, खोसा साहब ने ये बयान फरमाया है एक तकरीब से खिताब करते हुए कि हमें अपने पेशे के वक़ार को वापस लाना होगा, और ये फैसले होते हैं जो जजों की इज्जत बढ़ाते हैं है जी। तो ये बंदा पूछे जब फैसले करते हैं आप, तो उस वक़्त ये यानी जब किसी महफिल में कोई बयानबाजी हो तो उसमें तो बड़े सुनहरी कोट्स और सुनहरी बातें और लीगल मैक्सिम, और लगता है कि वो कोई आसमान से नीचे उतर आए हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन जब फैसले करते हैं तो फिर वही बूटों की पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो उन्होंने बात नहीं की कि जहाँ इज्जत मिलती है वहाँ आपका पोल भी खुलता है जब आप फैसले देते हैं कि जब ये पता चलता है कि बूटों के सामने लेट गए हैं और कहते हैं कानून नहीं है, तो फिर क्या है, हमें तो फिर भी आप अजीज हैं,
کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے جی، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو دیکھیں جب فیصلے دیں نا اس وقت یہ باتیں کہا کریں۔ اب ریٹائرمنٹ کے قریب ویسے ٹوپی ڈرامہ، لیکچر بازی، اس سے کیا حاصل ہے؟ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ڈبل فیسڈ ہے، کہ جب حقیقی فیصلے کا موقع آتا ہے، کسی جہاں سے سوراخ میں سے سانپ ڈستے ہیں اس کو پلگ کرنے کا موقع آتا ہے، تو اس وقت تمہیں یہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں جی۔ اور خاص طور پر جب ریٹائرمنٹ کے قریب تقریبات ہوں تو کیا کیا نرم و ملہم چیزیں، کیا مومنانہ باتیں ہیں جی، یہ سب لا حاصل ہیں، یہ سب فضول لیکچر بازی ہے اگر یہ آپ کے فیصلوں سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی، اور آپ کے فیصلوں سے نہیں ریفلیکٹ ہوئی۔ تو آگے جناب ہے کہ خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو بڑا ستائش ان کی ہے کہ گویا انہوں نے بہت تیر مارا ہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کیا تیر مارا ہے اس ایکسٹینشن کے کیس سلسلے میں۔ لیگل ٹیم وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ وہ وکیل کی کرنا ہے، جج ہی کر لینا ہے۔ بھائی جب جج ہی آپ نے کیا ہوا تھا، جن لوگوں کا کیس تھا باجوہ صاحب نے، تو آپ کی لیگل ٹیم تو مسلسل نوٹس ہی، نوٹیفیکیشن ہی بناتی رہی، نہیں بنا، وہ بھی باجوے کو خود آنا پڑا ہے جی۔ تو وہ بھی پھر بھی نہیں بنا، باجوے سے بھی نہیں بنا، اور وہ تو پھر ثاقب اپنا کھوسر صاحب اور باقی دونوں ججز حضراتی نے تکلیف کی، گویا وہ آپ کے ہیڈ کلرک بھی بن گئے۔ تو اس لیے لیگل ٹیم کو پتہ نہیں اب اس حماقت پر ستائش کی جا رہی ہے۔ اگر اسی پر کسی کی تعریف ہونی ہے اور اسی پر مبارکباد ہے تو دیکھ لیں پھر جی، کیا لوگ ہیں یار کہ حماقتوں پر بھی باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اس سے ورسٹ کارکردگی کیا ممکن تھی آپ کی لیگل ٹیم کی جو انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دی؟ یا تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ایجنڈا ہی یہی تھا کہ یہ اس کو بھی پشاور کی BRT بنانا ہے، ہاں جی، اس کو بھی اسی طرح لٹکانا ہے، اور واقعتاً اگر ایسا تھا تو پھر ان کو مبارکباد بنتی ہے۔ تو یہ اب ایک چوتھی چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ مارچ، اسٹوڈنٹس یونین کا قیام۔ پورے ملک میں جمعے کو اسٹوڈنٹس کی مختلف گروہوں نے، تنظیموں نے کہہ لیں، تعلیمی اداروں میں یہ اسٹوڈنٹس نے ایجیٹیٹ کیا کہ ہمیں اسٹوڈنٹ یونین سازی کا حق ہونا چاہیے، اور یہ جائز حق ہے، ساری دنیا میں اس کو یعنی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی کبھی تھا لیکن اب تو شاید دہائیاں ہو گئیں۔ میرا خیال ہے جب ہمیں کبھی موقع ملا تھا تو وہ آخری دن تھے، یعنی یونین ختم ہو گئی تو وہ گویا پہلا سال سمجھ لیں، یعنی کوئی اس طرح کا سلسلہ چلا کہ جہاں جہاں ہم جاتے تھے یونین ختم ہوتی جاتی تھی۔ تو اس دن سے اب ہم دیکھ لیں 100 سال کے ہو گئے تو حساب لگا لیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا۔ تو بہرحال اسٹوڈنٹس کو یہ حق ملنا چاہیے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت ایک پولیٹکس کے حوالے سے بھی شہریوں میں شعور آتا ہے، اور پولیٹیکل میکینکس کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ وہ جو شاہ دولہ ولی کے چوہے تخلیق کرنے والی فیکٹری ہے انہیں یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اسٹوڈنٹ یونین میں انوالو ہوں یا کم از کم آپ آبزرو ہی کرتے رہیں بطور اسٹوڈنٹ، تو پھر آپ کے سر پر وہ شاہ دولہ ولی کے چوہوں کا وہ جو لوہے کا خول ہے وہ پہنانا ISI یا جو فوجی ٹھگری کا ایک سیٹ اپ ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شاید اس سے پرہیز کرتے ہیں جی کہ کہیں تخت شاہی کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ تو اب آپ کے سامنے وہ نظم پیش کرتا ہوں، ابنائے بے حمیت۔ ابنائے بے حمیت یعنی وہ بیٹے جن میں حمیت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کون۔ تو یہاں کے رکھوالوں ہی نے رہزنی کی ہے، یہاں کے رکھوالوں ہی نے رہزنی کی ہے، کیا کچھ بھی نہیں بس لافزنی کی ہے۔ یہاں کے رکھوالوں ہی نے رہزنی کی ہے، کیا کچھ بھی نہیں بس لافزنی کی ہے۔ ایسے نچوڑا منہ زوروں نے خلق خدا کو، ایسے نچوڑا منہ زوروں نے خلق خدا کو، خود فربا ہوئے ہیں قوم منحنی کی ہے۔ یعنی کچھ اہل ستم نے اس قوم کو اس طرح
اس سے کشید کی ہیں چیزیں کہ خود تو موٹے ہو گئے ہیں جی، لیکن قوم جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ تو ایسے نچوڑا منہ زوروں نے خلق خدا کو، خود فربا ہوئے ہیں قوم منحنی کی ہے۔ پاسبانی ملت کے لیے جو تیر و تبر تھے، پاسبانی ملت کے لیے جو تیر و تبر تھے، انہی سے اس قوم کی بےخکنی کی ہے۔ پاسبانی ملت کے لیے جو تیر و تبر تھے، انہی سے اس قوم کی بےخکنی کی ہے۔ یعنی آپ کسی کو اپنا محافظ اپوائنٹ کریں، چوکی دار رکھیں، اور وہ کسی ڈاکو، کسی چور، راہزن پر تو بندوق نہ تانے، آپ پر تان لے، ہاں جی، کہے کہ دیکھیں جی یہ گھر تو ہے، اس پر میرا حکم چلے گا۔ آپ تو حقوق نہیں دے رہے نا اس گھر پر، آپ کرپٹ لوگ ہیں، اس لیے یہ گھر اب ہمارا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو یعنی قوم کی حفاظت کے لیے کچھ ویر ودل دیا گیا، اور انہوں نے اس کو قوم کشی کے لیے استعمال کیا۔ تو پاسبانی ملت کے لیے جو تیر و تبر تھے، انہی سے اس قوم کی بےخکنی کی ہے۔ اور حب وطن کے بھیس میں ظالموں نے، حب وطن کے بھیس میں ظالموں نے بس وطن پاک سے ہی دشمنی کی ہے۔ حب وطن کے بھیس میں ظالموں نے بس وطن پاک سے ہی دشمنی کی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ چیف جسٹس صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے صرف 48 یعنی وہ جو 3 دن تھے ان میں سے آخری دن تو گویا ان کی چاپلوسی کے لیے ریزرو تھا نا، اور ان کی مرضی کا فیصلہ آیا۔ پہلے 2 دن ظاہر ہے ایک لائم لائٹ لینے کی کوئی ٹوپی ڈرامہ تھا، جس سے مختلف فیلرز چھوڑے گئے کہ شاید ہم کوئی انصاف کرنے کے قریب ہیں، اور ان 2 دنوں میں ہی انہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمیع ابراہیم کیا کہہ رہا تھا جی، اور یہ ISI کے یعنی بچونگڑے لوگ ہیں، اور باقی سوشل میڈیا پر جو وہ حب وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو 5th جنریشن اور 8th جنریشن اور پتہ نہیں کتنی جنریشن وار جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، کھوسا صاحب کو اس کا بھی احساس ہوا 2 دن میں ہی، لیکن انہیں یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی تو یہی کام کرتے رہے انہی لوگوں کے لیے، کرسی عدالت پر بیٹھ کر وہ ان لوگوں کا جو شکار تھا نواز شریف، اس کو وہ بھی تو منہ سے یہی سب و شتم کرتے رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے یہ سسیلین مافیا ہے، گاڈ فادر۔ اب تمہیں تکلیف کیا ہوئی ہے اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تم راہ کے جن تو انہی فورسز کی طرف سے جن کو تم سرو کرتے ہوئے ان کے کو چیلنج کرنے والے شخص کو پر پھبتیاں کستے تھے، اب 2 دن میں ہی تمہیں یہ یعنی گلہ شکوہ ہونے لگا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کھوسا صاحب، تھوڑا دل وڈا کرو، جنہاں دی خدمت کر دے انہاں دی تھوڑی بہت پھر گل بات انہاں دے بچوڑیاں دی بھی سننی پیندی ہے۔ یہ تو تسی 48 گھنٹے جرت کیتی ہے نا، تھوڑا فیصلہ بھی اگر انہاں دے خلاف دیندے تو پھر ویکھدے دوڑا عشر کی ہوندا ہے سوشل میڈیا تے، پھر تسی راہ دے جنٹ تے چلو، اور ملک دشمن اور 5th جنریشن وار، چلو تھوڑا چسکا تے لے لیا کہ حب وطن کے بھیس میں ظالموں نے بس وطن پاک سے ہی دشمنی کی ہے، اور پیر و جواں اور مرد و زناں کو بیچا ہے، پیر و جواں اور مرد و زناں کو بیچا ہے، یہ درہم و دینار کے لیے کان کنی کی ہے۔ دیکھیں باقی دنیا میں سونا، چاندی یا قیمتی یا دولت معدنیات کی حاصل کرنے کے لیے الٹیمیٹلی ان کو ڈالرز یا درہم و دینار میں کنورٹ کرنے کے لیے مائننگ کی جاتی ہے، کان کنی کی جاتی ہے، ان معدنیات کو ڈھونڈا جاتا ہے، ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے زمین سے، پھر پیوریفائی کیا جاتا ہے اور پھر دولت بناتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو بہت سائنٹیفک اور بڑا ٹو دی پوائنٹ اور ریڈی سورس آف کان کنی ڈھونڈا تھا کہ اپنے لوگوں کو پکڑ کے بیچو جی۔ حضرت سید مشرف الدین صاحب دامت برکاتہم جو اب دبئی میں مقیم ہیں، تو وہ یہ اس اعزاز کا برملا ذکر کرتے تھے اس موقع کا کہ ہم نے $6,000 میں بیچے لوگ، کہ پیر و جواں اور مرد و زناں کو بیچا ہے، یہ درہم و دینار کے لیے کان کنی کی ہے، عدو خون خار چنگھاڑتا جب آیا ہے، عدو خون خار چنگھاڑتا جب آیا ہے، راہ میں بچھے ہیں چھایا گھنی کی ہے۔ یعنی جب دشمن کوئی آیا نا دور سے چنگھاڑتا ہوا، للکارتا ہوا، ایک فون انہوں نے کیا
اور جنرل صاحب منجی ہیٹ بڑھ گیا، اجے تک نہیں نکلے، اتھی بیمار ہو گئے کہ پیر و جواں اور مرد و زنا کو بیچا ہے، یہ درہم و دینار کے لیے کان کنی کی ہے، عدو خون خار چنگھاڑ جب آیا ہے، راہ میں بچھے ہیں چھایا گھنی کی ہے. یعنی دشمن پر صاحبان بنے ہیں، ان کی خدمت کی، ان کے بوٹ پالش کیے، اس قوم کی حفاظت نہیں کی، کیونکہ اس طرح تو پھر نقصان ہوتا ہے جی. تو جب مظلومات جنت ارضی نے پکارا ہے، جب مظلومات جنت ارضی نے پکارا ہے، ابنائے بے حمیت نے سنی انسنی کی ہے. جب مظلومات جنت ارضی نے پکارا ہے، ابنائے بے حمیت نے سنی انسنی کی ہے. یعنی جنت ارضی وہی جو شاہ رگ ہے پاکستان کی، بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. انہوں نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور تمہارے سامنے ان کو اپنی 3 سال کی ایکسٹینشن عزیز ہے. وہ کشمیر کی بیٹیاں، وہ عصمت دریدہ، ہائے ان کی کس کو فکر ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے. وہ آخری گولی چلا دو یار، تم پہلی نہیں چلاتے، پہلی چلانے کے بعد آخری آتی ہے. کہ جب مظلومات جنت ارضی نے پکارا ہے، ابنائے بے حمیت نے سنی انسنی کی ہے. ایسے ہیں جیسے سنی نہیں بات. کہتے ہیں بس زندگی میں ایک دفعہ جمعے کے بعد 15 منٹ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں، کشمیر آزاد ہو گیا جی. اب کشمیر جو ہے ہم نے ڈانس کروا کے آزاد کروانے. کشمیر کی یعنی اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے موجودہ حکومت نے باقاعدہ ڈانس پارٹی یار یہ کیا نمونے اٹھا کے لائے ہیں. بہرحال جنہوں نے اٹھا کے لایا ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں، ظاہر ہے جس طرح کا وہ ہوں گے اسی طرح کا ان کا چائس ہوگا. تو یہاں کے رکھوالوں ہی نے راہزنی کی ہے، کیا کچھ بھی نہیں بس لاف زنی کی ہے. یہاں کے رکھوالوں ہی نے راہزنی کی ہے، کیا کچھ بھی نہیں بس لاف زنی کی ہے. ایسے نچوڑا منہ زوروں نے خلق خدا کو، خود فربا ہوئے ہیں قوم منحنی کی ہے. پاسبانی ملت کے لیے جو تیر و تبر تھے، انہی سے اس قوم کی بہکنی کی ہے. حب وطن کے بھیس میں ظالموں نے بس وطن پاک سے ہی دشمنی کی ہے. پیر و جواں اور مرد و زنا کو بیچا ہے، یہ درہم و دینار کے لیے کان کنی کی ہے. عدو خون خار چنگھاڑتا جب آیا ہے، راہ میں بچھے ہیں چھایا گھنی کی ہے. جب مظلومات جنت ارضی نے پکارا ہے، ابنائے بے حمیت نے سنی انسنی کی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں. خدا حافظ.